अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आज हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बुक से। का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने ये बात कही थी कि तरबियत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका मकसद क्या होना चाहिए, जिसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि उसके लिए हमारा जो मकसद है, जो हमें बहुत ही महबूब होना चाहिए, वो है हुसूल जन्नत, जन्नत को हासिल करना, रज़ा इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और जहन्नम के अज़ाब से बचना। अब आज हम ये देखेंगे कि तरबियत का रास्ता, जो दीन का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, वो बहुत आसान है और वो किस तरीके से आसान है उसके पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जैसे खुर्रम मुराद साहब ने इसी चीज़ से जो ये दूसरा बाब है शुरू किया है कि तरबियत बहुत आसान है। इसको हम ये ना समझें कि ये कोई रॉकेट साइंस है या इसके लिए आपको अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से टाइम ऑफ लेके अलग से इसको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डेली जो जिंदगी आपकी चल रही है उसी में ही आपकी तरबियत है। बहुत ईजी है, इसीलिए इसी और मुझे एक चीज इनकी जो खासियत वो ये लगी कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो उन्होंने चीजें हमें बताई हैं वो रोजमर्रा की चीजों जिंदगी में हम कर सकते हैं। जैसे जन्नत, और पिछले बाब में भी उन्होंने इस चीज पर एम्फसाइज किया था, इस बाब पे भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि जन्नत का हुसूल और रजाए इलाही इसको हमेशा महबूब रखें और जो मुश्किलात भी आएंगी तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में कि जो तरबियत का रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता है। जन्नत का रास्ता वही तरबियत का रास्ता है और तरबियत का रास्ता बहुत आसान रास्ता है। उसने हमें दुनिया में बना के हमारे लिए ऐसा नहीं रखा है कि ये तरबियत एक इम्पॉसिबल शय है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं या चंद ही लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई इसको कर सकता है और हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल है। बिल्कुल। और इसमें एक और बात जो उन्होंने यहाँ बयान की थी कि इसमें यकीन अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है कि हम अपना इरादा रखें और यकीन रखें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ मुश्किलात आएंगी, कुछ परेशानियां नहीं आएंगी और सीधा सीधा सब चलता रहेगा, बल्कि कहीं हमें सब्र भी करना पड़ेगा, जब्त भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो कुछ परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हरगिज का ये मतलब नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। कि अगर हम दुनिया में भी एग्जाम्स में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि टीचर हर किसी को फेल ही करना चाहे या ऐसा सिलेबस रखे कि कोई पास ही ना हो पाए। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ऐसा सिलेबस कोई नहीं रखा कि इंसान जो है जन्नत हासिल ही ना कर पाए, बल्कि हमारे बस में है और बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। इन्होंने इस बुक में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तरबियत के रास्ते को जो आसानी और वो आसान क्यों होना चाहिए उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए जो पॉइंट्स रखे हैं, जैसे पहला इन्होंने पॉइंट उसके लिए रखा है कि जन्नत का रास्ता आसान क्यों है। पहला इसलिए क्योंकि इम्तिहान है हमारे लिए लाइफ। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले सके, हमें टेस्ट कर सके। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने मौत और जिंदगी को इसलिए ईजाद किया ताकि हम में से सबकी आजमाइश हो कि हम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया पे भेजा तो एक टेस्ट के लिए भेजा था और हमें एक फ्री विल दी ताकि हमारी वो फ्री विल जो है उसी से हम काम लें। और इसमें इन्होंने ये भी एक चीज़ कही है कि दूसरा जो पॉइंट है कि आसान क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत है ये हम पर। तो उसने हमें अगर एक सिलेबस, एक लास्ट में हमें एक रिजल्ट के बारे में बताया, एक इम्तिहान के बारे में बताया है, तो उस चीज़ को आसान भी किया है अपनी रहमत की वजह से। वो रहीम है, रहमान है, इसलिए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जी, जैसे कि बिल्कुल, आजादी का जो एग्जैक्टली, है इट्स अच्छी बात। एक इंसान के पास ही, अगर पूरे मखलूकात में से देखा जाए तो आजादी सिर्फ एक इंसान के पास ही है। फरिश्तों के पास जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की आजादी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए रिवॉर्ड भी नहीं है कि आपको जन्नत मिलेगी। तो इंसान के लिए ही आजादी है, तो इसी वजह से रिवॉर्ड भी रखा है अल्लाह ताला ने। एग्जैक्टली और आसानी के उन्होंने तीन चीजों में जो डिवाइड किया है कि आसानी के जो है वो तीन पहलू हैं। उसमें सबसे पहला पहलू यही है कि इंसान की फितरत ही है, इंसान इसी फितरत पे पैदा हुआ है कि वो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट भी होता है और बुरे चीजों से वो बचने की कोशिश करता है।
اور یہ اسی فطرت پر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو وہ تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگیوں میں حالات کے حساب سے جو ہے وہ خود اس طریقے کا ٹریننگ کر لیتا ہے یا اس طریقے کی وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے کہ وہ پھر اچھی چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے, بری چیزوں کی طرف وہ مائل ہونے لگتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ, جیسے ہم بولتے ہیں کہ ایک کھیت میں ہم فصل سے پہلے اس میں بہت سارا there is a lot of work that goes into, you know, that goes into the like plowing of the field or پھر watering the plant, watering the crops, and then comes the point where the farmers harvest the crop. Harvesting of the crop is not the first step, harvesting of the crop is the last step. So اس سے پہلے جو سارا behind the scenes میں جو work ہو رہا ہے وہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی کر دیا اس انداز سے, اس طریقے سے کہ ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنا دیا کہ ہم آلریڈی اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل, میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا یہ کہ فورن آتھر تھے, انہوں نے بک میں سب سے فرسٹ انٹروڈکشن میں یہی لکھا تھا کہ مین از انکلائن ٹو بیکم گڈ نیچرلی بائی دا چائلڈہڈ. تو یہ بات بھی بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں فطرت ہی ایسی دی ہے کہ ہم نیکی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پسند بھی وہی ہوتی ہے, سکون بھی اسی سے ملتا ہے. دوسری چیز جو انہوں نے اس کے ساتھ پوائنٹ بولا جو 3 آسانیوں میں, دوسرا پہلو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیارات بھی دیے ہیں اور ہماری زندگی کو اس نے ایک تربیت گاہ بنایا ہے. ہمارے ساتھ جو بھی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, جو بھی ہماری روزمرہ کی لائف ہے, ہمارے اسلام کے 5 پلرز تو ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, لیکن ہماری تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. روز ہر شخص سے سیکھتے ہیں, اپنی نیکی سے سیکھتے ہیں, گناہوں سے سیکھتے ہیں, ہم ہر چیز سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں, رجوع کریں, اس کی طرف جائیں, تو وہ بھی چیز ہمیں سکھا کر جائے گی, تربیت کر کے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک یہ آسانی ہمارے لیے رکھی ہے کہ نیکی کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے ہمارے لیے, کہ اگر انسان اپنا بزنس کرتا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے, چھوٹے موٹے کام بھی ہو گئے, پیڑ لگاتا ہے, تمام چیزیں مطلب ایک نیکی کا باعث بنتی سے اصول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نیکیوں کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے وسیع رکھا ہے. اور دوسرا کوئی انسان کو, تو اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کا ہے وہ دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ انسان اگر اپنا کچھ کاروبار کرتا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, گھر پہ خرچ کر رہا ہے, تو یہ سب بھی ایک اجر کا باعث بنتی ہیں اس کے لیے. تو اس لیے اس کا اجر, اس کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ بہت وسیع کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کوئی نیک کام کرنے کے دل میں خواہش بھی کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک اجر رکھا ہے, تو جو ہمیں زیادہ نیکیاں کمانے میں مددگار ہوتی ہیں. جی, اور ایک اور چیز کہ اگر ہمارے خیال میں کوئی گناہ کرنے کی, مطلب ہمارے سامنے ایسا کوئی چانس ہو کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں, خواہش بھی آتی ہے دل میں, لیکن وہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی خواہش, اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے احترام میں, تو پھر اس کا اجر بھی ہمیں بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صحیح بات وجیہ نے بولی کہ نیکی کا جو ایک وہ ہے, مطلب اسکیل ہے, وہ بہت وسیع رکھا ہے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے جو اس میں بہت اچھے سے انہوں نے کہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور جو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہی آپ کی تربیت گاہ ہے, your good deeds can be your best guide and your sins equally they can also be your great teacher. اور یہ واقعی بہت صحیح بات ہے کہ ہمیں یہاں پر انہوں نے ایک چیز اور بہت اچھے سے بریک ڈاؤن کر دی سمپلسٹیز کی, کہ آپ کو کسی اور ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. جو چاہیے تربیت کا ٹولز, جو ٹیچر اور جو گائیڈ چاہیے وہ آپ کے پاس ہی ہیں, اور جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہی آپ کو سکھاتے ہیں. جیسے یوزولی ہم لوگ کوئی بھی آزمائش آتی ہے یا کوئی بھی سیٹ بیک ہو جاتا ہے, کوئی فیلئر ہو جاتا ہے, تو دل برداشت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو مجھے سیکھنی ہے. جیسے کہتے ہیں نا, بیہائنڈ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن اینڈ بیہائنڈ دا ریزن دیر از اے لیسن. تو وہ ہم اتنا اس چیز کے فیلئر میں یا اس چیز کے جو بظاہر ہمیں آؤٹ کم ملا ہوتا ہے ہماری من پسند کا نہیں ملا ہوتا, تو ہم اس کے ایک طریقے سے ماتم میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں, اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ ہمیں سکھانا کیا چاہ رہا ہے, اینڈ وہاں تو ہم نے مس کر دیا. یہی تو چیز ہے تربیت, کہ وہ ہم نے لیسن مس کر دیا, پھر ہم نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا. اسی طرح آپ کی نیک, آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو سکون دیتے ہیں. جیسے وجیحہ نے بولا,
اور آپ نے یہ بولا کہ اچھی چیزیں کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے اور بری چیزیں کرنے سے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک سگنل ہے, یہ سائن ہے, یہ بھی تو ایک ٹیچر ہے. تو یہ بہت سٹل سی چیزیں ہیں. ہم مجھ جب یہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہی لگا کہ یار یہ کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے کسی کو ہائر کرنا ہے اور وہ ہماری تربیت کرے. Everything is within us, everything is inside us, and everything outside us is also our teacher. Everything that are happening inside us is also a teacher. Whatever is happening to us is a teacher actually. Every moment of it is teaching us something. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اور جو آخری انہوں نے پوائنٹ بولا ہے, آخری پہلو, وہ یہ کہ اختیار اور بس میں ہے, یعنی آپ کے اختیار میں ہے, آپ کی بس میں ہے, آپ یہ چیز کو شروعات سے ہی مان کے چلیں. یہ لیک آف کنوکشن ہمارے اندر نہیں ہے. چھوٹا سا بھی سیٹ بیک ہو جاتا ہے, ہم دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے آج بھی میں پڑھ رہی تھی نیوز میں, 16 year old she committed suicide. ٹک ٹاک کی اسٹار تھی وہ, God knows for what reasons. تو آج کل کے ماحول کے حساب سے بھی ہم بہت جلدی دل برداشت ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مایوس نہ ہو اور گیو اپ نہ کریں. keep moving, keep moving and keep trying. اختیار میں اسلام ایک کی اچھی بات یہ بھی ہے, جی وجیہ, اسلام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزلٹ نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری اسٹرگلس دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے, ہماری اسٹرگلس دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے, ایک موٹیویشن ہے کہ اگر ہم رزلٹ کو حاصل نہیں بھی کر پاتے تو ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. جی بالکل. اور ایک اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو قرآن میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا جو ہم نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سول کو اتنا برڈن نہیں ڈالتا جتنا اس کے کیپیسٹی سے باہر ہو. تو جو بھی حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. تو بے شک ہمارا جنت کا راستہ مشکل ہوگا, اس میں مشکلات آئیں گی, ہرڈلز آئیں گی, لیکن ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے, اللہ نے ہمارے اندر وہ کیفیت ڈالی ہے کہ ہم اچھے برے میں فرق کرنا جانتے ہوں. وہ چیز ہمارے لیے آسانی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفٹ کے طور پر دی ہے, کہ اس نے ہمیں یہ آسانی دی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے آسانی, انسان کو آسان بنایا ہے. الیسرا جو انہوں نے جو قرآن میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ دین کی راہ, جنت کی راہ کے لیے ہوا ہے. تو اس کو آسان نہیں بنایا لیکن انسان کو آسان بنایا, یعنی اس کو جو دل دی ہے, اس کو جو سوچنے سمجھنے کی کیفیت اللہ نے دی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ چیز اس میں ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آسانی بن جاتی ہے. دوسرا, ہم ان چیزوں سے بالکل مایوس نہ ہو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, جس پر ہمارا اختیار نہیں. جیسے ہماری سوچ میں اگر کچھ آتا ہے تو خیالات آتے ہیں, سب کے مائنڈ میں آتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غلط خیال آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آئیں گے, اللہ کے کبریائی کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بٹ ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. بس ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے, اگر کوئی ایسے خیال لانے والا ٹریگرنگ فیکٹر ہے, ہم اسے پہچانیں اور اسے ہٹ جائیں, ڈائیورٹ کریں اپنے آپ کو, اور جو اچھی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. تو یہ ہمارے اختیار میں ہیں, باقی خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. بالکل. اور جیسے اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں بولتے ہیں, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ, بے شک راستہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے اور بے شک دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سیٹسفائنگ فیکٹر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گائیڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. کئی سارے لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے گائیڈ, دے ڈونٹ ہیو اے ایم, دے آر وانڈرنگ ان ایملیسلی ان وچ ایور ڈائریکشن دا لائف ٹیکس دیم. تو ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا گائیڈ ہے. الحمدللہ وی آلسو آر ہیونگ کائنڈ آف مینول بک قرآن کے فارم میں. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. اور پھر جیسے ابھی افشاں نے بتایا, اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہماری پکڑ نہیں کریں گے جن پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں. تو جو چیزیں اختیار ہے ان کو واپس اپنے کنٹرول میں لیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گائیڈ ہیں, اس راستے پر چلیں جس راستے پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چلنے کا حکم دے رہے ہیں. بالکل. اور ایک اور چیز اس میں یہ بھی بہت اچھے سے لکھی ہے خرم مراد صاحب نے, کہ ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کو, دین کو آسان, سہل بناؤ, آسان بناؤ, تنگ نہ بناؤ, اور لوگوں کو خوشی کی, مطلب آسانی سے خوشی کی بشارت دو. ایسا نہیں کہ ان کے اوپر آپ برڈن, اس کا مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے شو مت کرو کہ اسلام فالو کرنا یا اپنی تربیت کرنا بہت مشکل ہے, بہت تنگ ہے, ایسا شو نہیں کرو.
دین بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر حکم آسانی کے لیے ہی دیا, آسانی کے ساتھ ہی دیا ہے. اور دوسری چیز ایک اور اس میں فرمایا کہ ایک قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ سے تقویٰ کرو, اللہ سے تقویٰ کرو جیسا اس سے تقویٰ کرنے کا حق ہے. تو جب یہ ورڈ سنی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ کانپ اٹھے, آپ ڈر گئے کہ یہ حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں, کوئی کیسے ادا کر سکتا ہے یہ حق کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کریں. تو اس کے بعد اس کی تشریح کی گئی کہ جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا تقویٰ اختیار کرو. یعنی اگر ایسا ہوتا تو تربیت کا ایک دائرہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتا کہ اس لیول تک تربیت کرنی ہے, تب جا کے جنت ملے گی. تو یہی تقاضا ہے کہ آسان ہے ہمارے لیے دین, کہ اللہ نے ہمیں تربیت کا کوئی وہ نہیں دیا, ایک لمٹ نہیں دی ہے, ایک گول نہیں دیا کہ اتنی تربیت ہوگی, اسکیل نہیں دیا ہے. تو جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اتنا کریں, وہ ہمارے اختیار میں ہے. بالکل, اب وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر آپ کے فائنل کامنٹس کے ساتھ. افشاں آپ وائنڈ اپ کر دیجیے. تو آخر میں یہی ہے کہ 3 مین ٹولز ہمارے پاس جو ہماری تربیت کے لیے ہیں, وہ ایک کتاب وحی ہے یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, گفٹ کے طور پہ دیا ہے. بہت ہمیں اس سے بہت فائدہ لینا چاہیے, اس کو کمپینین بنانا چاہیے. دوسرا کتاب ہماری جو فطرت ہے. اور تیسری ہے کتاب زندگی. اس کا نکھت اپی نے بھی بتایا کہ ہماری زندگی میں اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہم ہر اس چیز سے سیکھیں, نیکی سے بھی سیکھیں, بدی سے بھی سیکھیں, سب کچھ سے سیکھیں. وہ ہماری کتاب زندگی. یہ 3 چیزیں مل کے ہمیں تربیت کی راہ کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. وجیحہ, you want to add something? آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں, اور مایوسی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور توبہ استغفار کے دروازے ہمارے لیے ہی ہیں, مطلب انسانوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں. تو توبہ استغفار کرتے رہیں, جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں. Yeah, okay, so this was it. This was the end of the second chapter. Inshallah, soon we will try to come with the last and the third chapter of this book. So that is it. ٹھیک ہے پھر, السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.